आखिर अल्लाह किन लोगों को पसंद नहीं करते। सो दिस इज डे 26 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे। कल हमने सूरत बकरा का 23rd रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरत बकरा का 24th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हिदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइज एंड रीपोस्ट ऑल दी सीरीज ऑफ कुरान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछ रहे हैं चांद की घटती बढ़ती सूरतों के बारे में। कह दीजिए ये लोगों के लिए औकात का ताइन है और हज के लिए है, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो इसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया। और घरों में दाखिल हो उनके दरवाजे से और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ, और कताल करो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे कताल कर रहे हैं, लेकिन हद से तजावुज ना करना। बेशक अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। और इन्हें कत्ल करो जहाँ कहीं भी इन्हें पाओ, और निकालो इनको वहाँ से जहाँ से इन्होंने तुमको निकाला है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। हाँ, मस्जिद हरम के पास उनसे जंग मत करो जब तक वो तुमसे इसमें जंग ना छेड़ें। फिर अगर वो तुमसे जंग करें तो उनको कत्ल करो, यही बदला है काफरों का। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। और लड़ो उनसे यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो कोई ज्यादती जायज नहीं है मगर जालिमों पर। हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का, और हुर्मत के अंदर भी बदला है। इसका खुलासा आपको बेहतरीन तरीके से आखिर में समझाया जाएगा, तो लिहाजा आखिर तक वीडियो जरूर देखें और इससे हिदायत हासिल करें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तो जो कोई भी तुम पर ज्यादती करता है तो तुम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करो जैसे कि इसने तुम पर ज्यादती की, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और खर्च करो अल्लाह की राह में, और मत डालो अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में, और एहसान की रूश इख्तियार करो। बस तुम नेकियों में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करो, यकीनन अल्लाह ताला मोहसिनीन को पसंद करता है। और हज और उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए तो जो कोई भी कुर्बानी मुयस्सर हो वो पेश कर दो, और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो वो फिदिया के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो और तुम सीधे बैतुल्लाह पहुंच सकते हो तो जो कोई भी फायदा उठाए उम्रे का हज से कबल तो वो कुर्बानी पेश करे जो भी उसे मुयस्सर हो। जिसको कुर्बानी ना मिले तो वो 3 दिन के रोजे अयामे हज के दौरान रखे, और 7 रोजे रखो जबकि तुम वापस पहुंच जाओ। ये कुल 10 रोजे हो गए हैं। ये रायत उसके लिए है कि जिसके घर वाले मस्जिद हरम के करीब ना रहते हों, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और खूब जान लो कि अल्लाह ताला सजा देने में भी बहुत सख्त है। सो ये था सूरत बकरा का 24th रुकू। अब हम इसका तफसील से खुलासा कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछ रहे हैं चांद की घटती बढ़ती सूरतों के बारे में। कह दीजिए ये लोगों के लिए औकात का ताइन है और हज के लिए है। यानी ये अल्लाह ताला ने एक कैलेंडर लटका दिया है। हलाल को देखकर मालूम हो गया है कि चांद की पहली तारीख है। कुछ दिनों के बाद निफ्त चांद देखने को मिलता है, यानी अब 1 हफ्ता गुजर गया है। 2 हफ्ते हो गए तो पूरा चांद हो जाएगा। अब इसने घटना शुरू किया है, तो ये निज़ाम गोया लोगों के लिए औकात कार की ताइन के लिए है, और इस ज़मन में खास तौर पर सबसे अहम मामला हज का है। और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी तो इसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया। अब यहाँ पे अहले अरब से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि अहले अरब अयामे जहालियत में भी हज तो कर रहे थे। मुनासिक हज की कुछ बिगड़ी हुई शक्लें भी मौजूद थीं, और इसके साथ इन्होंने कुछ बिद्दत और रस्में वगैरह इजाफा कर लिया था। इनमें से
ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تھے تو اس کے بعد اگر انہوں نے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کے پیچھے سے دیواریں پلانگ کر آتے تھے اور سمجھتے تھے یہ بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا یہ سرے سے کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو، بلکہ اصلی نیکی تو اس کی ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازے سے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ لیجئے قتال کا حکم آ گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی سے کے مضمون کی جو 4 لڑیاں میں نے آپ کو گنوائی تھی، یعنی عبادت، معاملات، انفاق اور قتال، یہ ان میں سے چوتھی لڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ مہاجرین مکہ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر کافیت حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی کافر اور مشرکین سے قتل کے ضمن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے۔ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، وہ حرام خورمی پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ تو واضح رہے کہ قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے کہ جتنی بری شے فتنہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، مسجد حرم کے پاس ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ دعوت محمدی کے ضمن میں اب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں جان لو، ایک دور وہ تھا کہ 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کوفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، یعنی مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھانا۔ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ ہی گئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ تعالیٰ کی ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، پوری زندگی میں اس کے حکم کی تنفیذ ہو رہی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمت کے اندر بھی بدلہ ہے، یعنی اگر انہوں نے عشرہ حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں کہ یہ تو عشرہ حرم ہے۔ حدود حرم اور عشرہ حرم کی حرمت اہل عرب کے ہاں مسلم تھی، ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو پا لے تو وہ اس کو بھی قتل نہیں کرے گا۔ یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ عشرہ حرم اور حدود حرم میں جنگ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کافر کی طرف سے ان کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ اقدام کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، بلکہ جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ اس جوابی اقدام میں اگر حدود حرم یا عشرہ حرم کی بے حرمتی کی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر آئے گا جنہوں نے اس معاملے میں پہل کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں،
اور احسان کی روش اختیار کرو۔ یعنی جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اور احسان کی روش اختیار کرو، یعنی اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دین میں یہ دیکھتے ہیں کہ کم سے کم میں گزارا ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے جستجو کے خواب سے خواب تر کہاں، یعنی یہ جستجو جو دنیا میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ قرآنی الفاظ ہیں کہ بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یعنی عمرہ کے لیے احرام تو مدینہ منورہ سے 7 میل باہر نکل کر ہی باندھ لیا جائے گا، لیکن حج مکمل تب ہوگا جب طواف بھی ہوگا۔ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے یعنی روک دیا جائے، جیسا کہ 6 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا۔ مشرکین مکہ اڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، ہمیں یہاں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں، یہ ایک طرح سے اس کا کفارہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ اگر آپ کو حج یا عمرہ سے روک دیا گیا اور آپ نے قربانی کے جانور آگے بھیج دیے، تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانا ضروری ہو جائیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ خانہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج تھے، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرہ کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ سفر کرتے۔ یہ بات حدود حرم رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلانا تھا اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں مشقت تھی۔ لہٰذا شریعت محمدی میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئیں، وہاں حج و عمرہ کے ضمن میں یہ آسانی بھی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذوالحج کو حج کا احرام باندھ لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، یہ حج قرآن کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شروع ہی سے سفر حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے
تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے، یعنی عین ایام حج میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذوالحج کو روزے رکھے۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دن تو عید ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور 7 روزے رکھو جب کہ تم واپس پہنچ جاؤ، یہ کل 10 روزے ہو گئے ہیں۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرم کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے کی رعایت خواہ تمتع کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں صرف آفاقی کے لیے ہے، جس کے اہل و عیال جوار حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی جو حدود حرم سے کے باہر سے حج کرنے آئے ہوں۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 24 رکوع کا پارٹ 1۔ کل ہم سورۃ بقرہ کے 24 رکوع کے پارٹ 2 ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ So make sure you follow guys and repost all the series of Quran and YouTube channel link in bio۔ جزاک اللہ خیر۔